औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी बाकी रहने वाली सूरह नमल की आखिरी आयत, उनकी रिवीजन होगी इंशाअल्लाह। पहली बात, क़यामत की निशानी में से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत जब तक नहीं आएगी जब तक तीन बातें पूरी ना हो जाएं। पूरी बातें कौन सी है? सबसे पहले दज्जाल का आना, और दज्जाल के बाद इस दाबतुल अर्ज़ ज़मीन से एक जानवर का निकलना, और तीसरी बात है सूरज का मगरिब से जो है वो तुलू होना। ये जब तक तीन बातें पूरी नहीं होंगी तब तक जो है वो क़यामत जो है वो नहीं आएगी। अब उसी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी का तज़किरा जो है वो यहाँ पे हो रहा है। दाबा बेसिकली उस दाबा लफ्ज़ है कि वो जानवर जो आम रफ्तार से चलते हों, चाहे वो पेट के बल रेंगते हों जैसे सांप है, छिपकली है, या दो पाँव पे चलते हों जैसे इंसान है, या चौपाए हों जैसे दूसरे जानवर हैं, बैल है, भैंस है, बकरी है, इस तरह। तो हर वो जानवर, यहाँ पे इससे मुराद जानदार लिया जाता होता है वैसे नॉर्मली। तो यहाँ पे वो एक ऐसा जानदार जानवर जो है वाइज़ा वक़अल क़ौल, और जब बात पूरी हो जाएगी, जब वो टाइम आ जाएगा जिस वक़्त जो है वो क़यामत की घड़ी आने वाली होगी, वक़अल क़ौल अलैहिम, उनके ऊपर जब बात उनके ऊपर पूरी हो जाएगी, अखरजना लहुम, निकालेंगे हम उनके लिए दाबतन मिनल अर्द, ज़मीन से एक जानवर। अब उसकी सिर्फ़ और सिर्फ जो होगी डिफरेंट चीज़, अब वो कैसा होगा, किस तरह का होगा, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, और ना इसके ऊपर हमें अपना टाइम जो है वो वेस्ट करना चाहिए। अब ये जब वो बातें, इसकी सिर्फ ये है कि उसका ये आम दूसरे जानदारों की तरह, जानवरों की तरह पैदा नहीं होगा, ये ज़मीन से निकलेगा। कहा जाता है एक रवायत में ये है कि ये सफ़ा पहाड़ फटेगा और उसमें से ये निकलेगा। तो ये निकलेगा और निकल के जो है वो फिर तुकल्लिमुहुम, ज़मीन से निकलेगा और वो उनसे बातें करेगा। और उनको कहा जाता है कि उसके दाएं हाथ में, एक हाथ में जो है वो असाए मूसा होगा, दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। वो जिसको चाहेगा, जिसकी नाक के ऊपर उस अंगूठी को रगड़ेगा, पता चल जाएगा कि ये मोमिन है, और जिसके माथे के ऊपर, नाक के ऊपर उस असा मूसा लगाएगा, वो पता चल जाएगा कि ये काफिर है। हत्ता कि लोग एक दूसरे को जो है वो इसी नामों से पुकारे करेंगे, ए काफिर ये दो चीज़ें मुझे दे दो, ए मोमिन ये तुम ये काम कर लो। इस तरह डिफ्रेंशिएट कर देगा वो। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अगर हम इसकी क़यामत की निशानियों के बारे में देखें तो यह कि दज्जाल आएगा, और दज्जाल के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो 40 ठहरेगा। 40 दिन हैं, 40 महीने हैं, 40 साल हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता। हत्ता कि फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आसमानों से नीचे उतारे जाएंगे, नीचे तशरीफ़ लाएंगे, और आप उसको ढूंढेंगे और आप उसको मार देंगे। और उस मारने के बाद 7 साल तक इतना अमन होगा दुनिया में, किसी दो शख्सों के दरमियान में भी कोई बुग़्ज़, कोई इख्तलाफ नहीं होगा, इतना भाईचारा होगा। और उसके बाद फिर अल्लाह शाम की तरफ से एक ठंडी ठंडी हवा चलाएंगे। उस हवा के नतीजे में जितने मोमिन हैं, जिसके दिल में ज़रा बराबर ईमान भी है, वो भी जो है वो मर जाएंगे, वो सारे मर जाएंगे। दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ उसके बाद बद लोग जो है वो यहाँ पे रह जाएंगे। उन बद लोगों को शैतान जो है वो बहकाएगा कि तुम लोगों ने जो है वो बुतों की पूजा करनी छोड़ दी, तुम्हें क्या हो गया है। वो बहुत हल्के होंगे और फिर वो बुतों की पूजा करनी शुरू कर देंगे। अल्लाह उनको ढील देते रहेंगे, अल्लाह उनको रिज़्क़ देते रहेंगे वाफर मकदार में। वो तकब्बर और घमंड में जो होंगे, तब फिर सूर फूंका जाएगा। पहला सूर फूंका जाएगा जिससे सारे के सारे एक बड़े घबराहट का शिकार होंगे, जो कुछ भी होगा ज़मीनों में और आसमान में। दूसरा सूर फूंका जाएगा जिससे सारे के सारे मार दिए जाएंगे, और तीसरा सूर तब फूंका जाएगा जिससे सबको उठाने की बारी होगी। ये मुख्तसरन बैकग्राउंड है इन आयत करीमा का जो आज हमने पढ़नी है। पहली बात, वाइज़ा वक़अल क़ौल अलैहिम, और जब वो बात उनके ऊपर हो जाएगी, वाक़ई हो जाएगी, अखरजना लहुम दाबतन, हम निकालेंगे ज़मीन में से, दाबतन मिनल अर्द, हम ज़मीन में से एक जानवर निकाल लेंगे। तुकल्लिमुहुम, वो बातें करेगा उनसे। और यही एक खिलाफ़ आदत बात होगी। पहली बात खिलाफ़ आदत क्या है कि वो पैदा नहीं होगा, वो ज़मीन से निकाला जाएगा, ये सबसे बड़ी उसकी निशानी होगी। और दूसरी बात यह है कि वो बातें करेगा लोगों से। अब बातें करेगा लोगों से, लोग कहेंगे कैसे बातें करेगा, वो क्या है, आज यौम नख़तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिम्मा कानू यक्सिबून, कि तो उस आज के दिन हम तुम्हारे मुंहों पे मोहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पाँव गवाही देंगे उस दिन।
اس دن سب کچھ بولے گا۔ جب یہ ساری چیزیں بول سکتی ہیں تو یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کسی کو بھی بولنے کا حق دے سکتا ہے۔ تکلمہم، وہ باتیں کرے گا ان سے، ان الناس، لوگوں کے ساتھ، کانوا بآیاتنا، کہ تھے وہ لوگ، ہیں وہ لوگ، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے اوپر، لا یوقنون، یقین نہیں رکھتے۔ وہ بتائے گا سب کو کہ تم اللہ کی باتوں پہ کس طرح یقین رکھتے ہو۔ جس طرح ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہمیں کتنا یقین ہے آخرت کے اوپر، ہمیں کتنا یقین ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ تو بتائے گا کہ تم صرف زبانی کلامی جو ہے وہ اللہ کے اس رجسٹر میں اپنا نام لکھوا رہے ہو، لیکن حقیقتاً تمہارا اندر نہیں ہے کچھ بھی۔ اگر تمہیں آخرت کی فکر ہوتی تو تم آخرت کے لیے اپنے اعمال ٹھیک نہ کر لیتے۔ اگر تمہیں جس طرح فکر ہے کہ کل کو کیا کھانا ہے، میں نے کل کیا پہننا ہے، کل میں نے کہاں جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، ایک دن ایسا بھی آنا ہے جس دن وہ بات ثابت ہو جائے گی، جس دن اٹھایا جائے گا، اس دن کیا کرو گے پھر تم؟ یہ ساری باتیں وہ کھول کے رکھے گا، وہ سب کو بتائے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور اس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت کے گروہوں میں سے، فوجن، گروہ، فوج، جماعت، ممن، ان میں سے، یکذب بآیاتنا، جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، اس دن ہم اکٹھا کریں گے ان تمام لوگوں کو اور ان میں سے گروہ کو نکال لیں گے، یکذب بآیاتنا، جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، یوزعون وضع ان سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے روک لینا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پورا مجمع اور مجمع سے تم سائڈ پہ ہو جاؤ، تم سائڈ پہ ہو جاؤ، تم سائڈ پہ ہو جاؤ۔ کون لوگ سائڈ پہ کیے جائیں گے؟ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ جھٹلانا صرف یہ نہیں ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، جھٹلانا یہ ہے کہ پڑھ کے دیکھ کے ان پر عمل نہ کرنا ان کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تو فم یوزعون، بس وہ روک لیے جائیں گے، ان کی گروہ بندی کر دی جائے گی، ان کو سائڈ پہ ایک لائن پہ لگا لیا جائے گا۔ اور پھر کیا، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، کالا، کہا جائے گا ان سے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے؟ کیا تم تھے وہ جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ ولم تحیطوا بہا علما، کیا علم تھا تمہارے پاس جس کی بنا پہ تم اس کا انکاری تھے؟ تمہارا کون سا علم ایسا تھا جو اس کا احاطہ کرتا تھا؟ تمہاری بات جو تم جھٹلانے والی کرتے تھے کن چیزوں پہ محیط تھی؟ کون سی تمہارے پاس جو ہے وہ ایسی چیز تھی جس سے تم نے اللہ کی میری آیتوں کو جھٹلایا؟ اما ذا کنتم تعملون، بلا تم کیا کرتے تھے اس وقت؟ نہ تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل تھی، نہ کوئی سند تھی، نہ برہان تھی۔ تم جو ہے وہ اپنے صرف دنیا کو پیار کرنے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کے جو ہے وہ معلومات میں اپنے آپ کو گم کرنے کے لیے، دنیا کی دل فریبیوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لے جانے کے لیے تم جو ہے وہ ساری آیتوں سے انکار کر دیتے تھے۔ صرف تمہیں اپنی چودراہٹ جانے کا خطرہ تھا، تمہیں یہ معلومات جانے کا خطرہ تھا۔ یہ تو سب کچھ آج بھی چلا گیا، آج بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کون سے ایسی سائنس تھی تمہارے پاس، کون سا علم تھا جس بنا پہ تم نے ہماری آیتوں کو جو ہے وہ جھٹلا دیا؟ وَوَقَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ، اور پھر ثابت ہو جائے گی بات ان کے اوپر۔ جو آج کہا جا رہا ہے نا کہ کل کو تمہیں اٹھایا جانا ہے، تم کچھ نہیں لے کے جاؤ گے یہاں سے سوائے اپنے اعمال کے۔ جتنی محلات تم کھڑے کر رہے ہو یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ جو مال و زر تم اکٹھا کر رہے ہو، جو بینک بیلنسز بڑھا رہے ہو، جو سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہو، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جانا ہے۔ وہاں پہ صرف اور صرف تم اپنے اعمال لے کے جا سکتے ہو۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب بات ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی ان کے اوپر، بما ظلموا، بسبب ان کے ظلم کے، فہم لا ینطقون، بس وہ پھر نہیں بول سکیں گے۔ یہ فہم لا ینطقون کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جس وقت ایسے جیسے رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے اور اس وقت ان کی سٹی گم ہو جائے گی اور پھر وہ بولنے کی بھی وہ ان میں طاقت نہیں رہے گی کہ اچھا یہ تو واقعی وہ ہو گیا جو ہمیں قرآن بتا رہا تھا، یہ تو واقعی وہی ہو گیا جس کے لیے رسول ہمیں جو ہے وہ چیخ چیخ کے پکار رہا تھا کہ یہ راستہ سیدھا ہے، اس راستے پہ چلو۔ ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، ہم تو دنیا کی دل فریبیوں میں کھوئے رہے، ہم نے تو یہی سمجھا کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ اور جب ان کو کان سے پکڑ کے جائے اٹھا کے وہاں کھڑا کر دیا جائے گا اور علیحدہ کر دیا جائے گا ایک گروہ ان کا کہ ہاں جی اب آؤ بتاؤ تم نے کس بیسس پہ کیا تھا، اس وقت وہ پھر کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ الم یرو، کیا نہیں دیکھا تو نے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی بتائی جا رہی ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک نشان بیان کیا جا رہا ہے۔ بات پھر وہیں پہ جب وہ آگے آ جائے گی، الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہا، کیا تو نہیں دیکھتے کہ بے شک بنایا ہم نے رات کو لیسکنوا، سکون کے لیے۔ دیکھیے جسم کا، ویسے آج تک ہماری سائنس بتا سکی ہے کہ یہ نیند ہوتی کیا ہے؟ کہاں چلے گئے مریخ پہ جا کے جو ہے وہ کمن ڈال رہے ہیں اس وقت، نیند ہوتی کیا ہے؟ انسان اس وقت حواس میں کہاں چلا جاتا ہے؟ جو اس وقت خواب اس کو آتے ہیں وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اور روح کدھر ہوتی ہے؟
دیکھیے بیسیکلی اللہ نے یہ جو مشینری بنائی ہے، اس مشینری میں سے اس کے ہر عضو کو جو ہے وہ نیند پیاری ہے، آرام پیاری ہے۔ وہ کون سے ایسے خلیات، کون سے ایسے سیل چینج ہوتے ہیں کہ انسان سوتا ہے تو ہر چیز ٹیون اپ ہو کے دوبارہ جو ہے وہ بالکل ویسے کی ویسے، جتنے پرزے جو ہے وہ 12-14 گھنٹے کام کر کے گھس جاتے ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی سائنسدان نے، کسی نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ نیند کیا ہے؟ تو اللہ کی نشانیوں میں سے تو یہ سب سے بڑی ایک یہی نیند ہے کہ انسان جتنا مرضی جو ہے وہ تھکا ہوا ہو، جتنا مرضی بے حال ہو، وہ رات کو جیسے ہی سوتا ہے 4 گھنٹے 6 گھنٹے جب سو کے اٹھتا ہے ہر چیز فریش ہوتی ہے، پوری کی پوری مشینری اس کی ٹیون اپ ہوئی ہوتی ہے، تمام اعضاء ویسے ہی کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو کبھی غور کیا ہم نے کہ یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ سائنسدان کی گولیاں تو بنا لی ہم نے سونے کے لیے، بے ہوش کرنے والی ادویات تو ہم نے بنا لی، لیکن وہ ریفریش ساری چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں یہ نہیں ہم آج تک اس کو انویسٹیگیٹ کر سکے۔ یہی ایک نشانی اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس بہت ہے۔ اور کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بنایا ہم نے رات کو سکون کے لیے اس میں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا ہم نے، کام کاج کے لیے بنایا ہم نے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ میں پھر بار بار جو ہے وہ دہراتا ہوں، ایمان لانا صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، اللہ کی کہی بات کو ماننا بھی۔ محمد رسول اللہ صرف کہہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا دینا ہی کافی نہیں ہے نبی ماننے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی باتوں کو ماننا بھی ہے۔ جو مانتے ہیں ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں، یہ ایک ہی نشانی ہے، اسی کو دیکھ لیں۔ بات وہیں سے پھر دوبارہ سلسلہ جوڑا جا رہا ہے، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کہتے تو فرمایا کہ وہ تو جو ہے وہ ہاتھ منہ میں لے کے کان لگا کے بیٹھا، کس وقت حکم ہو اور سور پھونکا جائے تو میں کیسے جو ہے وہ آرام سے رہ سکتا ہوں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ 3 سٹیجز ہوں گی اس کی۔ ففازع، گھبراہٹ کا شکار ہوگی، من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں گھبرا جائیں گی، ڈر جائیں گی ساری چیزیں کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا کہ کیا ہو گیا ہے یہ۔ من فی السماوات، جو کچھ ہے زمینوں میں اور آسمان میں، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ اللہ کس کو چاہے گا؟ اللہ اس کو چاہے گا جو ایمان لایا ہوگا، جس نے، دیکھیے آنے والی کل میں اگر کوئی حادثہ پیش آنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کل کو میرے ساتھ یہ ہونا ہے، اگر میں آج اس کی تیاری کر کے رکھوں گا تو کل مجھے اس ڈر کا جو ہے وہ کوئی کم خطرہ ہوگا۔ کل کو سردیاں آنی ہیں، میں نے آج لحاف لے کے رکھا ہوگا تو کل سردیوں سے بچاؤ کر لوں گا میں اپنا۔ اگر نہیں ہوگا تو سردیوں میں جا کے جو ہے وہ میں پھر تکلیف کا شکار ہوں گا۔ تو جو روزے محشر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ کل کو یہ سب کچھ ہونا ہے، وہ اپنی تیاری کر کے رکھتے ہیں، وہ اللہ کے کہے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں۔ اللہ نے جو حکم دیے ہیں، جو امر بالمعروف دیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پورا عمل کرتے ہیں، اور جو جن چیزوں سے روکا ہے وہ ان سے رک جاتے ہیں۔ وہ لوگ کم گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے، اللہ کے تابع فرما ہوں گے۔ اور پھر وہ لوگ کم گھبراہٹ کا شکار ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اچھا ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ایک نیکی کر تجھے 10 70 اور پتہ نہیں کتنی ملیں گی، تو یہ تو ہمارے بتائے ہوئے، جو ہمیں بتایا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، تو وہ کم گھبراہٹ کا شکار ہوں گے۔ تو یہاں پہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو چاہے اللہ، وَكُلٌّ، اور سارے، آتوہ، وہ آئیں گے، داخرین، عاجز ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے، جب جیسے پکڑے جاتے ہیں اور پکڑے جانے کے بعد لائن حاضر کر دیے جاتے ہیں، آج جو اب تمہاری قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے، آج تمہارا امتحان ختم ہوا ہے، امتحان ختم ہونے کے بعد آج تمہیں رزلٹ کارڈ دیا جائے گا، اس وقت سارے ایسے لائن میں لگے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارا رزلٹ کارڈ ہمیں دائیں ہاتھ میں ملنا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ اس وقت جو ہے وہ ساری اکڑ پھونت، ساری جو چودراہٹیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ داخرین کا معنی ہوتا ہے ذلیل و خوار ہونا، عاجز ہو کے آ جانا۔ تو آئیں گے اس طرح، وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا، تو گمان کرتا ہے ان کو، جامدۃ، تو پہاڑ دیکھتا ہے یہ جمے ہوئے ہیں ایک جگہ کے اوپر، یہ جامد ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابَ، اور اس دن کیا ہوگا، وہ ایسے اڑیں گے جیسے کہ بادل اڑتے ہیں۔ دیکھیے جو ان میں جامد رہنے والی، ٹھوس رہنے والی خاصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، کھولنا چاہتے ہیں، پانی سالڈ ہوتا ہے،
جب گرتا ہے پانی یا کہیں پہ برف گرتی ہے تو وہاں پہ جو ہے اس کے گلیشیئرز بن جاتے ہیں، ان گلیشیئرز کو تم توڑ سکتے ہو۔ یہی پانی جب ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، اس میں جہاز آتا ہے، اس کے اندر سے چیر کے گزر جاتا ہے۔ صرف اس وقت اللہ نے اس کی خاصیت جامد رہنے والی ختم کی ہوتی ہے، جب زمین پہ وہ گر جاتا ہے تو پھر اس کی خاصیت جو ہے وہ بحال کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی پہاڑ جو ہے وہ پہاڑوں کی خاصیت اللہ ختم کر دیں گے، اور جس طرح وہ اڑتے پھر رہے ہوں گے وہی جو ہے وہ کل احن المنفوش کہا گیا ہے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے اس وقت پہاڑ۔ سنا اللہ ہے، کاریگری ہے اللہ کی، سنا اللہ الذی اتقن کل شیء، وہ جس نے جو ہے وہ ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ آج سائنسدان یہ تو کہتے ہیں کہ ایسے ایسے سیارے ہم نے دریافت کر لیے ہیں جو سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ کتنے سیارے جو ہیں وہ خلا میں گردش کر رہے ہیں، کتنے اپنے اپنے کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ جس نے بھی بنایا اس نے بڑی کاریگری کے ساتھ بنایا ہے اور بڑا مضبوط بنایا ہے۔ یہ اوپر سے گر کیوں نہیں پڑتی چیزیں ہمارے اوپر؟ زمین و آسمان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں خلا میں چل رہی ہیں، کس نے ان کو کام پہ لگا رکھا ہے کہ انہوں نے اس مدار میں اس طرح حرکت کرنی ہے؟ کس نے سورج کو کہا ہے کہ اپنا ایک چکر 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے؟ کیا سورج کے بس میں ہے کہ کبھی اس میں سے 1 ملی سیکنڈ بھی کم کر لے یا 1 ملی سیکنڈ بھی بڑھا لے؟ یہ کاریگری صرف اسی ذات باری تعالیٰ کی ہے، اس ذاتی باری تعالیٰ نے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ انہ خبیر بما تفعلون، جو تم کچھ کر رہے ہو نا، یہ سب اس کے نالج میں ہے، سب اس کے علم میں ہے، اس کو پتہ ہے۔ مت سمجھو کہ ہم چھپ کے گناہ کر سکتے ہیں۔ کس سے چھپ رہے ہیں ہم؟ دنیا سے چھپ جائیں گے ہم؟ یہ شیطان ہے جو تمہیں جو ہے وہ اس بات کے اوپر لے کے آتا ہے کہ ہاں یہ کر لو، کوئی گناہ کچھ نہیں دیکھ رہا۔ سب سے پہلے جا کے اشتہار بھی اسی نے لگانا ہوتا ہے، اسی نے بتانا ہوتا ہے کہ ہاں جی اس نے یہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں دو، یہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر، ہمارے کندھوں پہ وہی رجسٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اگر یہ سب کچھ کرو گے، من جاء بالحسنات، جو لائے گا 7 بلائیاں، فلاح خیر منہا، تو یہ اس کی اپنے لیے ہی ہوں گی۔ کیا سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ سارے کے سارے جہنمی ہو جائیں گے؟ یا اللہ جو ہے وہ اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ کو تو کوئی من جاء بالحسنات، جو آئے گا بلائی کے ساتھ، فلاح خیر منہا، بس یہ اس کے اپنے لیے ہے۔ ہم من فزع یومئذ آمنون، اور اس دن وہ گھبراہٹ والے دن میں امن میں ہوں گے، بے خوف ہوں گے۔ پتہ ہوگا کہ ہاں سردیاں آ رہی ہیں، میں اپنی رضائیاں جو ہیں وہ ساتھ رکھ لوں۔ پتہ ہوگا کہ اس دن میں نے مجھ سے پوچھا جانا ہے، اس دن کے لیے تیاری میں کر کے رکھوں، اور مجھے اللہ نے جو ہے وہ 1 کے بدلے میں 10 گنا 70 گنا پتہ نہیں کتنا کتنا دینا ہے، اور وہاں پہ وہ مل رہا ہوگا تو اس سے اس کا ڈر جو ہے، اس کا خوف جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ تو جو نیکی بھلائی لے کے آئے گا وہ اس دن جو ہے اس میں امن میں ہوگا۔ امن جاء بالسیئات، اور جو کوئی آئے گا پھر برائی کے ساتھ، بدیوں کے ساتھ، گناہ لے کے آئے گا، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اوندے منہ جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان کو پکڑا جائے گا اور پکڑ کے جہنم میں جو ہے وہ تہ در تہ جو پھینکا جائے گا، ان کو اوندے منہ جو ہے وہاں پہ مارا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، نہیں ہے یہ بدلہ سوائے اس کے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، بندے اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اگر اس کے کہے کے اوپر جو کریٹر ہے ہمارا، اکثر ایک چھوٹی سی مثال، اگر ایک گاڑی جو ہے وہ جس کے مینوفیکچر نے ایک کتابچہ دیا ہوتا ہے، ساتھ گاڑی میں پڑا ہوتا ہے، آتھورائز جو ہے وہ ٹرینر اس کا جو ہے وہ کاریگر کی شکل میں ان کو ٹریننگ دی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کتابچے کے مطابق گاڑی نہیں چلائیں گے، گاڑی تباہ ہو جائے گی۔ اس ٹرینر کی بات نہیں مانیں گے تو گاڑی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہمارا کریٹر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جو ٹرینر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں کی صورت میں ہماری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کل کو میری گاڑی اس نے خراب کر دی؟ اس کا ذمہ دار تو ہم خود ہوئے نا۔ پھر تو جب ہم نے اپنے کریٹر کی، اپنے خالق کی بات ہی نہیں مانی، اس نے جو ہے وہ ہمیں سکھانے کے لیے ایک مینول لکھ کے بھیج دیا ہمارے پاس، اس نے اس مینول کو پڑھ کے سمجھانے کے لیے نبی کی شکل میں جو ہے وہ ایک انسان بھیج دیا جو ہم میں سے ہی تھا، تاکہ تمہاری جنس کا اور تمہیں سمجھائے کہ یہ کام اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے کرنے کے لیے یہ راہ پہ چلنا ہے، اس پہ رک جانا ہے۔ اگر میں نہیں چلوں گا تو پھر ظالم کون ہوا؟ میں ظالم ہوا یا وہ ظالم ہوا جس نے دیا؟ تو یہاں پہ وہ اپنے ظلم کے سبب جو ہے وہ پھر اوندے منہ جو ہے وہ اٹھائیں۔ یہ کون ہوتے ہیں جو اوندے منہ ڈالے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ آخرت پہ یقین رکھنے والے، نہ رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس دنیا کے ہی بس دنیا میں ہی جو ہے وہ اپنے اس کی دل فریبیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ان کو یقین نہیں ہوتا۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ان کی جو ہے وہ مت ماری جاتی ہے، ان کا علم نہیں رہتا اس کے اوپر، وہ شک میں ہی پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کو ہم نے جانا ہے، اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے۔
اگر یقین ہو جائے تو جس طرح ہم شام کی روٹی کا بندوبست کر کے رکھتے ہیں اس طرح ہم آنے والی کل کا بندوبست بھی کر کے رکھیں ہم. انما امرتو، بے شک سوائے اس کے کہ نہیں، اصل بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے. امرتو، مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان او عابدا، یہ کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدۃ الذی حرمھا، میں اس گھر کے، اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم ٹھہرایا. یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے، ویسے تو وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اسی کی ہے، لیکن جس نے اس جگہ کو جو ہے محترم ٹھہرایا، مجھے تو صرف یہ حکم دیا میں اس کی عبادت کروں. دیکھا جائے تو ان چونکہ اس وقت مخاطب کون لوگ تھے؟ مشرکین تھے، مکہ والے تھے، جو مکہ کے رہنے والے تھے. وہ صرف یہی بات سمجھتے کہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے جو ہے وہ اس شہر کو حرمت والا ٹھہرا دیا. اس سے پہلے ان کا پیشہ کیا تھا؟ قتل و غارت تھا. ان کا پیشہ کیا تھا؟ رازدنی تھا، لوٹ مار تھا. جس کے پاس تھوڑی سی طاقت زیادہ ہوئی دوسرے قبیلے کو لوٹ لیا، مال اس کا لوٹ لیا، اس کے بچوں کو غلام بنا لیا. یہ غلام کہاں سے آتے تھے؟ یہ غلام ایسے ہی کریٹ ہوتے تھے وہاں پہ اس وقت. ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا اپنا، اور پھر بس یہی سلسلہ چلتا رہتا تھا. اللہ نے ان کے دلوں میں اس شہر کی حرمت کا ڈالا. 4 مہینے حرمت والے دے دیے. اب اس شہر کی حرمت میں اگر باپ کا قاتل بھی نظر آیا تھا تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کی حرمت کی وجہ سے ان کے راستے کھلے، ٹریڈ روٹس بنے. یہ تو وہ شہر تھا جہاں پہ نہ پانی تھا، نہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی کھانے کے لیے کچھ اگتا تھا. اللہ نے کیا، وہ ہم نے سورہ قریش میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ جس نے دیا مجھے جب میں بھوکا تھا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور مجھے جب ڈر تھا تو اللہ نے مجھے اس میں امن دیا. تو یہ اس کے گھر کی مجھے جو مالک ہے، جو اس کا رب ہے، مجھے تو کہا گیا اس کی عبادت کروں، اسی کی ہر چیز ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. تم نے نہیں ماننا، نہ مانو، میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں لگا ہوا. پچھلی آیت کریمہ میں بتا دیا گیا تھا، میں تو صرف، بلکہ آگے آ رہا ہے کہ ڈرانے کے لیے آیا تھا. میں نے پیغام دے دیا ہے، اس کے بعد ماننا ہے نہیں مانو. میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. یہی انہوں نے کہا تھا کہ ایسے کر لیتے ہیں، کوئی طے کر لیتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے آپ ہمارے معبودوں کو مان لیا کریں، کچھ ہم مان لیا کریں گے. یہاں پہ تو کہا گیا کہ میں تو اس گھر کے رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے کہا گیا کہ میں صرف اسی کے لیے فرمانبردار بن جاؤں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. نہ تمہاری کہی میں بات مان سکتا ہوں اور نہ تم نے میری بات مان لی ہے. اور مجھے کیا حکم دیا گیا؟ ان اتلو القرآن، یہ کہ میں قرآن پڑھ کے سناؤں تمہیں. میں تمہیں بتاؤں قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کس مقصد کے لیے اترا ہے. فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت پائی اس سے، فانما یہتدی لنفسہ، تو پس وہ ہدایت پائے گا صرف اپنی جان کے لیے. یہ قرآن مجھے تو یہ حکم دیا کہ میں پڑھ کے سنا دوں تمہیں، جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے ہدایت پائے گا، اس کا کسی دوسرے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. امن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا، فقل، تو پس کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، میرا کام تو صرف خبردار کر دینا ہے. فذکر انما انت مذکر، بس نصیحت کر دیجئے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کو صرف یاد دہانی کروانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروغہ تو نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر. یہاں سے اگر ہم دیکھیں، یہ جو لوگوں نے ایک بات پھیلائی ہوئی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ، اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اسلام پیار کے ساتھ پھیلا ہے، اسلام اس قرآن کے ساتھ پھیلا ہے. اگر ہم اس قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم جہاں مرضی چلیں گے ہم ہدایت نہیں پا سکیں گے. تو یہاں پہ بھی کہا گیا ہے کہ مجھے تو یہ کہا گیا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں سناؤں تمہیں. فمن اہتدی، جو ہدایت پائے گا اس سے، فإنما یہتدی لنفسہ، تو اپنے لیے ہدایت پائے گا. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا، فقل، تو کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. پھر کہہ دیجئے وقل الحمدللہ، نہیں ماننا نہ صحیح، تمام تعریفیں بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے تمام تعریفیں اسی اللہ ہی کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. کب دکھائے گا؟ جب لینے والے آ جائیں گے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا، ہو یہ تو وہی بات ہے جس بات کو کہا جاتا تھا. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ اپنی تمہیں نشانیاں دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم جو ہے پہچان لو گے اس کو، پھر تمہیں عقل آ جائے گی. لیکن اس وقت تو عقل فرعون کو بھی آ گئی تھی، اس نے بھی کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں. تو کیا اس کا بھلا ہو گیا تھا؟ تو پھر تو بھلا نہیں ہوگا. یہ آیتیں، یہ بیسیکلی اشارہ تھا اس بدر کی طرف بھی، کہ واقعہ بدر میں اللہ نے اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں
کس طرح جو ہے وہ بغیر اسلحے کے لوگوں نے جو ہے وہ 1000 لوگ جن کے پاس ہر چیز تھی، اللہ نے مدد کی، اللہ نے فرشتے بھیجے، ان کے منہوں پہ مارا گیا، ان کی کمروں پہ مارا گیا، اور ان کو 70 جو ہے ان کے بڑے سردار ہلاک کر دیے گئے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، قل الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے، سایریکم، ان قریب وہ ہمیں دکھائے گا۔ ہم جو یہاں پہ جو ہے وہ اس وقت فرعون بنے پھرتے ہیں، جو ہمارے سر گردن میں جو ہے وہ سریے آئے ہوئے ہیں، ہم دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں، ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، سایریکم آیاتہ، ان قریب وہ دکھا دے گا اپنی آیتیں، فتعرفون، اب پھر وہ پہچان لیں گے ہم اس کو۔ اس وقت ہم کہیں گے اچھا یہ تو وہی آ گیا ہے۔ وما ربک، اور نہیں ہے پروردگار تیرا، بغافل عما تعملون، جو تم کرتے اس سے غافل نہیں ہے، نادان نہیں ہے۔ الا یعلم من خلق، بلا کبھی وہ بھی غافل ہو سکتا ہے جس نے پیدا کیا ہو، وہو اللطیف الخبیر، وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز بھی جاننے والا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی کیا چیز ہے کہ اگر مجھے ایک بات حدیث بھول گئی کہ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے کہ جب تم چلتے ہو اور تمہارے پاؤں کے نشان بنتے ہیں گرد، حالانکہ ہوا اس کو اڑا دیتی ہے، لیکن اللہ تو وہ بھی یاد رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تو اتنی بات جو ہے وہ جانتا ہے۔ یہ مت بھول جاؤ کہ اللہ غافل ہے اس چیز سے، تمہیں عنقریب وہ دکھائے گا اپنی نشانیوں کو، تب تم پہچانو گے۔ لیکن امتحان کے بعد اگر کہیں کہ ہاں مجھے اب یاد آ گیا، تو پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا، لڑائی کے بعد موقع یاد ہے تو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ اس وقت تو ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے کہ اپنے منہ پہ مار سکیں، اس وقت تو پھر ایسے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ وقت آج ہے، مہلت آج ہے ہمارے پاس، آج ہم اس کو سمجھ لیں گے، آج ہم اس کو پڑھ لیں گے، اپنے پلے باندھ لیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، نہیں تو پھر انجام وہی ہوگا جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ سورہ نمل ہماری مکمل ہوئی، کل سے انشاءاللہ ریگولر کلاس ہوگی اور سورہ قصص جو ہے ہم شروع کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔ جزاک اللہ۔